आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल अरफीन के साथ। सामने आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी खुसूसी हस्ती, बड़ी खुसूसी शख्सियत, सेनेट में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जनाब राजा ज़फ़रुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। ये बताइएगा राजा साहब, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की आज पेशी भी थी नैब में। सबसे पहले तो इस हवाले से हमें कोई अगर खबर आप देना चाहें, क्या रहा? ये पेशी आज थी और मियां साहब ने प्रेस के साथ भी बाद में बात की है और ये मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके ऊपर जेरा मियां साहब के वकील साहब ने की है और कल की फिर तारीख पड़ी है। सर, आपके ख्याल में ये तारीख पे तारीख कोई तारीख ऐसी होगी कि जब यहाँ पाकिस्तान में किसी को, मियां साहब की बात नहीं कर रहा, या चले मियां साहब की बात कर लेते हैं, मियां साहब को इंसाफ मिल पाएगा? सर, बॉटम लाइन जी, इंसाफ की तवक्को तो है। मियां साहब ने ये कहा भी है, मियां साहब के वकील साहब ने भी कहा है कि बावजूद मुश्किलात के, बावजूद एक मुखालफाना माहौल के, हम तवक्को रखते हैं कि जज साहब जो है वो इंसाफ करेंगे। सर, तहमीना दौलताना मोहतरमा का जो है वो एक स्टेटमेंट आया था जिससे काफ़ी स्पेकुलेशंस का बाजार गर्म हुआ। उन्होंने कहा कि हमें चुप रहने की हिदायत की गई है। ये हिदायत क़यादत की तरफ से है या क़यादत को किसी मखसूस जानिब से की गई है जिसके नतीजे में फिर ये खामोशी सी तारी है? किसी जानिब से कोई ये नहीं कहा गया कि आप बात कोई ना करें या आप खामोश रहें, लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे मसाइल ज़्यादा उलझते हैं, बात से बात निकलती है। मुकदमों में तो कुछ भी नहीं, जिससे जिरा की जाए वो यही कहता है जी कि मियां साहब का नाम कहीं भी नहीं है, किसी जगह पर नहीं है, ना किसी ने ज़ुबानी ये कहा है कि इनका कोई वहाँ लेना देना था या कुछ था। तो ये इसलिए बेहतर यही समझा गया कि इस मुकदमे को भुगताया जाए और सारी तवज्जो उस पर रखी जाए, बजाय इसके कि आदमी दूसरे मामलात में उलझे। सर, हालिया दिनों में मुलाकात भी एक हुई है नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से, जिसके बाद फिर कुछ तबीयत की ख़राबी की भी इत्तलात आई शहबाज शरीफ साहब की। पहले मैं उस मुलाकात की तरफ आना चाहूँगा। उस मुलाकात में मोराल कैसा था दोनों भाइयों का? क़यादत की जानिब से क्या पैगाम आया आप रहनुमाओं को? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? ये उनसे मियां शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे या लाए गए थे तो उनसे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बात भी हुई थी और जो उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में जाने से पहले कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान और पार्टी के क़यादत से मुलाकात भी की थी अपने चैम्बर में और उनका मोराल हाई था, लेकिन वो बड़े शाकी थे जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है। इस बीमारी की हालत में भी उन्हें सूरज नहीं नज़र आ सकता और ये तो बहुत ज़्यादती है। उनका कोई इलाज का मुकम्मल भी इंतज़ाम नहीं है, तो इस लिहाज से ये बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। तो यही कैफियत मियां नवाज शरीफ साहब की भी है कि कोई सब्सटेंस नहीं है उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेज़ हैं उनमें, और ना कोई ऐसा गवाह आया है, ना कोई ऐसी तहकीक आई है, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का कोई तल्लुक़ हो, लेकिन उसके बावजूद चल रहा है। सर, ये शहबाज शरीफ साहब की तबीयत की ख़राबी का जो मामला हुआ है, आज अखबार में खबर भी मैं पढ़ रहा था तो बताया गया कि शायद वो कोई ब्लड रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि जी कैंसर की अलामात बहरकैफ ज़ाहिर नहीं हुई हैं, ताहम सीने में गिल्टियाँ वगैरह जो हैं वो ज़रूर ज़ाहिर हुई हैं। आपके ख्याल में डॉक्टरों की वो जो एक रिपोर्ट आई थी या वो जो एडवाइस आई थी कि जी इनको किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे रखा जाए, आपके ख्याल में पुरफ़िज़ा मकाम तो दरकिनार नैब कान भी धरेगी इसे एक मेडिकल एडवाइस पे? मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने आज तक सलूक उनके साथ किया है, इस बात की उम्मीद कम है कि उनको नॉर्मल एक्यूज़ के हकूक़ दिए जाएं जो कानून के अंदर भी लिखे हुए हैं
اور عدالتوں کی بھی ہدایات ہیں، لیکن وہ دشمنی کی اس حد تک چلے گئے ہیں جہاں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی صحت کا کیا انجام ہوتا ہے یا ان کی کیا تکلیفیں ہیں اور کیا پریشانیاں ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا راجہ صاحب، بڑے اختصار کے ساتھ بات آپ کر رہے ہیں، میرے خیال ہے آپ یہ مجھے بتائیے گا سر، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی مکمل خاموشی نے بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا وہ افواہوں کے بازار کو گرم کیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر رہا ہے۔ سر میاں نواز شریف پاکستان آئے، گرفتاری دی، اس کے بعد ایک ایسا ایکسپیکٹیشن تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے پاکستان میں رہ کے، چاہے وہ جیل میں ہی رہیں، لیکن اب تو مطلب بالکل سمن بکمن معاملہ چل رہا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جو سانیہ انہیں پیش آیا کہ اپنی اہلیہ جو بڑی ان کی معاون بھی تھیں، پولیٹیکل معاملات میں بھی انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہوا تھا، پاکستان کی ہسٹری ان کی جرأت، ان کی دلیری، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ سے بھری ہوئی تھی، وہ ان کے آخری دنوں میں وہ ان کے پاس نہ رہ سکے، ٹھہر نہ سکے، وہ یہاں آئے اور پھر ان کو سیدھا جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، اور پھر وہ جنازے کے لیے اور کل کے لیے صرف جا سکے وہاں۔ تو یہ اتنا بڑا سانیہ تھا ان کے اوپر کہ جس میں سارا خاندان متاثر ہوا ہے، اور وہ ایک سینٹرل فگر تھیں، تو اس لحاظ سے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پھر خوشباش اپنے سیاسی جد و جہد میں مصروف ہو جائیں، یہ میرے خیال میں بڑا غیر انسانی سا ایک رویہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اور کوئی بات نہیں تھی، یہی بات تھی۔ رائٹ سر، مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے راجہ ظفر صاحب، قطع کلامی کی معافی۔ عمران خان صاحب نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نیب اب تک ایک الزام بھی ثابت نہ کر سکی۔ سر عمران خان صاحب نیب کو کیسے استعمال کریں گے؟ نیب تو ایک حکومت تو یہ کہتی ہے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا ایک اپنا سربراہ ہے، وی ہیو نتھنگ ڈو ود نیب۔ آپ کو نیب میں یا عمران خان میں کیوں کوئی قدر مشترک نظر آ رہی ہے؟ یہ بات جو ہے وہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، اب ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر مقدمات باقی لوگوں کے خلاف بھی ہوئے لیکن ان میں سے کسی کو گرفتار اس طرح نہیں کیا گیا، کسی کے اوپر ایسا جبر نہیں کیا گیا، کسی کی بیماری کی بے لحاظی کر کے ان کو پھر یہ اس پریشانی میں مزید مبتلا نہیں کیا گیا، تو یہ تو اب ہر شخص جانتا ہے۔ اور جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور موجودہ حکومت ایک چیز ہے اور یہ دو نہیں ہیں، اسی لیے کبھی ایک کو بدلتے ہیں کبھی دوسرے کو بدلتے ہیں، جو لوگ اس معاملے میں ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اسے قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جہاں ایک عام آدمی کا سر اٹھا کے ان معاملات کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میاں نواز شریف صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ اس میں نہ جھکے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی واویلا اس طرح کا کیا ہے ماسوا اس کے کہ اپنے حالات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ملا ان کو، نہ شہباز شریف صاحب کے اس کے مقدمات میں اور نہ میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات میں۔ رائٹ سر، یہ مجھے بتائیے گا سر کہ آپ کی بیان کی روشنی میں مجھے یاد آ رہا ہے ایک خبر میں نے پڑھی تھی گزشتہ دنوں، سپریم کورٹ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا تھا نیب پر کہ بعض کیسز میں نیب جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پرو ایکٹیونیس شو کر رہی ہوتی ہے، اور بعض کیسز میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ تھی کہ نیب کا کردار عجیب سا ہے، یعنی وہاں ایک سناٹا سا طاری رہتا ہے، جہاں پروسیڈنگز ہونی چاہیے وہاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ اگر اسی بات کو اپنے جملے سے کنیکٹ کریں تو سر اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی کم از کم یہاں آپ کی آبزرویشن سے ملتی تو ہے، میل تو کھاتی ہے۔ میل ہی نہیں کھاتی بلکہ یہ تاثر پورے قوم اور پورے ملک کے اندر موجود ہے، بلکہ بیرون ملک بھی موجود ہے کہ اس کو نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل وینڈیٹا کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے، اور لوگوں کا سر نیچا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کوئی انصاف کا کوئی ذریعہ یا طریقہ نہیں ہے۔
فیئر انف. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمان سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ظفر اللہ صاحب. راجہ صاحب، میڈیا کے کردار پر بات کرنے سے پہلے میں میاں نواز شریف صاحب کی میڈیا سے گفتگو کے ایک اقتباس کو پیش کر رہا ہوں. سر، میاں صاحب فرماتے ہیں میں جو بولوں گا آپ نہ چلائیں گے نہ چھاپیں گے. یہ صورتحال دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، خدمت کا یہ انعام دیا گیا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ میں بول نہیں رہا، شدید کرب میں مبتلا ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی آج ایک طویل عرصے بعد سیاسی بیان دے رہا ہوں. سر، نواز شریف صاحب کی تکلیف اپنی جگہ بجا، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کے دور اقتدار میں میڈیا کی زباں بندی کے لیے بھی پیمرا کو غیر ضروری طور پہ فعال کر کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی یوز کیا گیا تھا. اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے اور میاں صاحب کا یہ شکوہ جو ہے ان دونوں کا اگر آپ احاطہ کریں؟ میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کے اقتدار کے زمانے میں میڈیا کے اوپر وہ قدغنیں لگائی گئی تھیں اور میڈیا میں ایسے لوگوں کو باہر نکالا گیا تھا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑے قابل ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں میڈیا کے اندر. ان کو ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور یہ ساری تبدیلی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھے یا کوئی آدمی فیئر کمنٹس بھی نہ کر سکے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، مارشل لاء کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. سر، لیکن میڈیا سے اس قدر وفاؤں کی امید رکھنا یہ بھی تو تھوڑا سا مطلب آپ کو کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میڈیا نواز شریف صاحب سے وفا کرے گا؟ جس میڈیا کو پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے اس کے دور میں وہ آزاد میڈیا کا جنم ہوا، یہ میڈیا اس کو کھا گیا جس طرح سانپ اپنے انڈے کھا جاتا ہے. تو آپ مطلب زیادہ ہی خوشگمانی مبتلا نہیں تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا تو اس میں سارے تو ایک جیسے نہیں ہیں. بڑے مشکل حالات میں بھی میڈیا نے اپنا سر بلند رکھا ہے اور جو حق کی بات ہے وہ کہی ہے. اور لیکن یہ ٹھیک ہے کہ بچ بچا کر ہی کہی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بات تو کر دی جاتی ہے. اس لیے جو پریشر اور پریشانیاں ان کو ہیں، بہت سارے لوگوں کو چینل سے ہٹایا جا رہا ہے، کوئی اخبارات میں سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کوئی منسٹری انفارمیشن کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. سر، تو وعدہ بھی تو تبدیلی کا ہی تھا نا، پھر شکوہ کیسا؟ تبدیلی کا یہ مراد نہیں ہوتی کہ اپنے مخالفوں کو بالکل ہی زبان بندی کر دی جائے اور ان کا جو صحیح سلسلہ ہے، حق کی بات ہے، اسے بھی سامنے نہ آنے دیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ نیا نظام کا یہ مطلب تو نہیں تھا. فواد چودھری صاحب نے ماس کام کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک حالیہ دنوں میں ایک تقریب میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس شعبے کا مستقبل اب اس قدر تابناک نہیں ہے جس قدر پچھلے ادوار میں ہوا کرتا تھا. اب میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایڈمیشنز بھی کینسل کرا لیے ہوں گے، کچھ جو اپنی ڈگری کی حصول کی کوششیں رکھے ہوئے تھے جاری، میرا خیال ہے اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سر میڈیا کو چھوڑ کر کے پھر اور دیگر کام بھی تو کرنے ہیں نا. حکومت نے اپنی ترقی کے سفر کو بھی آگے بڑھانا ہے. حکومت کے یعنی اقتدار میں آنے کے اگلے ہی دن 200 ارب روپے پاکستان آنے تھے، اس کو بھی لینا ہے. تو پھر میڈیا کے اوپر ہی اگر فوکس کرتی رہے گی حکومت تو پھر وہ 200 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ میڈیا کو فوکس کرے ضرور اور اس کی جائز ضروریات کو بھی پورا کرے. ریڈیو کو بھی آزادی دے، ٹیلی ویژن کو بھی آزادی دے، اور جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کو بھی اپنا کام کرنا دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست رکھے. اپنے مقاصد جو پہلے وہ بیان کرتے رہے ہیں، وہ اتنے طویل عرصے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں سڑکوں پر رہا، میں نے دھرنے دیے، میں نے یہ کیا.
لیکن آج بھی مزاج وہی ہے جو اپوزیشن کا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی میچورٹی نہیں آئی، اور یہ کام اسی طرح جاری ہے۔ سر ہر حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ انمول رتن ہوتے ہیں جو اس کو لے کے ڈوبتے ہیں۔ میاں نواز شریف سے پہلے جنرل مشرف کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو ان کو وردی میں 10 دفعہ منتخب کرانے کا جو ہے وہ دعوے کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس کے بعد جیسے ہی وہ کشتی وہ سفینہ ڈوبنے لگا تو وہ چھلانگ لگا کے اور پھر کسی اور جماعت میں چلے گئے۔ اس کے بعد بہت سارے تو آپ کے وزراء بھی بن کر کے اور وہ نون لیگ کا دفاع کرتے پائے گئے۔ یہ الگ بات کہ مجھے ہمیشہ ہنسی آئی ہے ان کے منہ سے میاں صاحب کی تعریف سن کے۔ آپ کو برا نہیں لگتا تھا سر؟ آج اگر وہی کام ہو رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون سے گئے ہوئے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے لوگ، قاف لیگ سے گئے ہوئے لوگ اور پتہ نہیں کون کون سی لیگوں سے گئے ہوئے لوگ آج عمران خان کی مدح سرائی کر رہے ہیں، تو آج کیوں برا لگ رہا ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا، لیکن اس کا کریڈٹ تو نہیں لیا جا سکتا نا، اور یہ جو اگر جو دعوے کیے گئے تھے اس کے مطابق نہیں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر موقع دیا جائے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے بوجھ سے گر سکتے ہیں، اور جو لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اگر دن میں ایک آدمی کو بھی اپنا ہم نوا نہیں بنا سکتے اور ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں یا ایک ہی موقع کے اوپر وہ ناراض کر لیتے ہیں، زبان اتنی سخت ہے اور الزامات اتنے برے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ رویے جو ہیں یہ تو بڑی تکلیف دہ ہیں ان کے لیے خود اور نقصان دہ ہے، لیکن ان کو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ کرو اور یہ کرو، وہی تو ان کو خود ہی دیکھنا ہے۔ وہ جب آئے ہیں تو یہ اچھے اور برے کی ذمہ داری تو ان کی اپنی ہے۔ سر آپ کے دور میں بھی میڈیا کو، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے یاد آتا ہے آپ کے دور میں بھی ایک صاحب تھے، بلکہ ایک نہیں کافی سارے صاحبان تھے جو ہر روز رات کو 8 بجے کبھی 10 بجے بیٹھ کر کے پریڈکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ میاں صاحب اب گئے تب گئے۔ یہ الگ بات کہ میاں صاحب اس وقت تو بہرحال بلکہ اس کے بہت دن بعد تک نہیں گئے۔ ہر حکومت کو درباری میڈیا چاہیے ہوتا ہے، ہر حکومت کو درباری میڈیا چاہیے ہوتا ہے، ایسا بھونپو میڈیا چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ہمنوائی کرے، جو ان کی خوشامد کرے، جس کے اوپر سیکرٹ فنڈ کو لٹایا جا سکے، جو ان کے لیے کالمز لکھے، جو ان کے لیے پروگرام کرے۔ اگر آپ کی حکومت کے جانے کے بعد اس حکومت نے بھی اپنی اسی سابقہ روش کو، یعنی حکومتوں کی سابقہ روش کو برقرار رکھا تو تبدیلی کہاں ہے سر؟ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو وہ ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری بھینس بیمار ہو گئی اور اس کو یہ تکلیف ہے۔ اس نے کہا میری بھی بیمار ہو گئی تھی اور اس کو یہی تکلیفیں تھیں اور میں نے اس کو یہ دوائی دی ہے۔ اس نے جا کر اپنی بھینس کو دوائی دی اور بھینس مر گئی، تو اس نے جا کر گلہ کیا کہ اس سے تو میری بھینس مر گئی ہے۔ اس نے کہا میری بھی مر گئی تھی۔ تو اس لیے اگر انہوں نے وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو پہلے لوگوں نے کیا اور ان کو پھر اپنے اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اپنی پاپولیرٹی بھی کم ہوئی اور ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہی راستہ اگر یہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کو اپنے انہی نتائج کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، مختلف نہیں ہوں۔ لیٹس ہوپ سر کہ آپ کی ایڈوائس جو ہے، آپ کا یہ پیس آف ایڈوائس ان تک پہنچے۔ یہاں وقت تو ایک مختصر سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم، اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ راجہ صاحب، سر آپ کے ایک ساتھی تھے، میاں نواز شریف صاحب کے ایک دیرینہ رفیق تھے، نام تھا چودھری نثار۔ ایسے روٹھے ہیں کہ مانتے ہی نہیں، میاں صاحب کو پہچانتے ہی نہیں۔ اچھا یہ تو شعر ہو گیا، لیکن یہ مجھے بتائیے سر کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو انہوں نے انکشاف فرمایا کہ میں خان صاحب سے ملا بھی تھا، اس سے پہلے انہیں اس انکشاف کی توفیق نہ ہوئی تھی
اور آپ کے خیال میں جب وہ خان صاحب سے ملے ہوں گے تو کیا باہمی دلچسپی کے امور تھے جن پر تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا، اور یہ ملاقات حب علی میں ہی ہوئی ہوگی، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بغض معاویہ کے چکر میں تھی؟ اصل میں چودھری صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ خفیہ ہے اور اس میں اظہار بہت کم ہے. خود چودھری صاحب بھی بات جب کرنے پہ آ جائیں تو کھل کر کرتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کا کافی دیرینہ تعلق بھی ہے، لیکن انہوں نے اگر ان کے ساتھ شامل ہونا ہوتا عمران خان کے ساتھ تو وہ کافی عرصہ پہلے ہو چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ آئندہ بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں گے. ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اپنی حیثیت ہے. میاں صاحب بھی ان کی بڑی عزت احترام کرتے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑا خصوصی تعلق تھا، اور اب ہوتے ہیں کہ وہ تعلق اتنا نہیں رہا، کوئی رابطہ کٹا ہوا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے بہت ساری باتیں ہیں جو تشنہ رہ گئی ان کے انٹرویو کے باوجود انہوں نے بتائی نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ نہ بتانا جو ہے وہ زیادہ باوقار طریقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی کسی کے ساتھ ناراض ہو تو کھل کر ان کے خلاف باتیں کرے. تو یہ ہر ایک آدمی کی اپنی ٹریننگ ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. تو میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس میں بہت کچھ مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سر یہ مجھے بتائیے گا، جب موجودہ حکومت آئی تھی تو اس نے کچھ ایسے اعلانات کیے تھے جس سے ہم بھی خوش فہمی میں پڑ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب کفایت شعاری کی پالیسی اپنائی جائے گی. آج ایک اخبار کا ضمیمہ دیکھ رہا تھا، اس میں 2 حاشیے کھینچ کر اور بتایا گیا تھا کہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا اور ہوا یہ. پروٹوکول نہ لینے کی باتیں کی گئی تھیں، اور نہ صرف وزیر اعظم اور وزرائے مملکت، وزیر مملکت جتنے بھی ہیں یا ان میں سے اکثر، اور صدر موصوف باقاعدگی سے دبا کے پروٹوکول لے رہے ہیں. پروٹوکول کے مزے لوٹے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ کی حکومت میں لوٹے گئے تھے، جس طرح سے روٹی کپڑا مکان والوں کی حکومت میں لوٹے گئے تھے. تو اس حوالے سے تو خیر کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر اس کے بعد بھینسیں بیچنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر شکر ہے ردی کا نمبر نہیں آیا، ردی ٹکڑے اور اس کے حساب سے کوئی اور دوسری ٹوٹی پھوٹی چیزیں. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ نمائشی اقدامات سے ہی حکومت نے چلنا ہوتا تو دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اسی روش کو اپنا چکے ہوتے. یہاں آج میں نے ایک اخبار میں بیان پڑھا ایک موصوف کا، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت بالکل صحیح ٹریک پہ ہے اور ہم نے اتنے ارب روپے کی بچت کفایت شعاری کے ذریعے کر لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سنگاپور بن چکا، صرف راجہ ظفر الحق اور نور العارفین صدیقی اس سے بے بہرہ ہیں. یہ میرا خیال یہ ہے جی کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے کچھ 1% تو پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی بڑا شدید ہوگا. اور وہ شروع ہو چکا ہے. جو مہنگائی ہے، جو بد نظمی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کے الٹ کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے پھر اتنے لوگ تنگ آ گئے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 100 دن میں 100 سے زیادہ 150 200 انہوں نے یو ٹرنز لیے، اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی جو نہیں کرتا، یو ٹرن نہیں لیتا، وہ بڑا لیڈر ہی نہیں بن سکتا. اور انہوں نے افسوس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لے لیتا تو وہ بہت اس سے بھی بڑا لیڈر ہوتا. ان کا آئیڈیل اور پیمانہ ہٹلر ہے. تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ان کو اقتدار ملا تو یہ ہٹلر سے بھی آگے جانے کو تیار ہوں گے اور ملک اور قوم دیکھے گی. تو وہ اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کبھی اتنی سخت بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں نے حقیقت کی ہے. میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس نظام کے لیے اچھی بات نہیں ہے. راجہ صاحب آج کے اخبار میں ایک بڑا دلچسپ بیان ہے وزیر مذہبی امور کا. فرماتے ہیں ریاست مدینہ میں سود نہیں ہوگا. پہلے تو یہ بتائیے یہ خبر سننے کے بعد یا یہ لطیفہ سننے کے بعد آپ کو ہنسی کیوں کرنا آئی؟ اور دوسرا
آپ کو ایک اقتدار ملا تھا, آپ نے اس اقتدار کو سود کے خاتمے کے لیے استعمال کیوں نہ کیا؟ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کس حد تک غلط ہے کہ تیسری مرتبہ یہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, لیکن باوجود اس کے آپ اس طرح کے کام نہیں کر پائے جس کا خمیازہ آپ نے اس طرح کے ریموول سے بھگتا, جس کا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر فرما رہے تھے. میاں صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ سودی نظام ختم کیا جائے اور شرعی نظام نافذ کیا جائے. تو جو یہ مغربی ممالک میں جو نظام رائج ہے وہ 2500 سال پرانا ہے, لیکن اس کے باوجود جو بلا سود بینکاری کا نظام ہے ان میں کافی کچھ 200 کے قریب بینک اس کو اپنائے ہوئے ہیں, یا کلی طور پر یا جزوی طور پر, لیکن ان میں سے ایک بینک بھی فیل نہیں ہوا. میں نے وہ رپورٹ پھر میاں صاحب کو پیش کی. ایک میں اکیلا نہیں تھا, اچھے قابل لوگ تھے جو مذہب کو یا اسلام کو شریعت کو بھی جانتے تھے اور وہ موجودہ نظام کو بھی جانتے تھے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے, جسٹس تقی عثمانی صاحب تھے, اور بہت سے قابل لوگ تھے, 7-8 لوگ تھے. تو وہ ہم نے رپورٹ پیش کر دی. پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ شورا میں بھی پیش ہوئی, اس کے بعد 2-3 میٹنگیں ہوئیں, اور پھر یہ کوئی ایک بینک جو ہے وہ چلا گیا عدالت میں, اور پھر وہ معاملہ وہاں لٹکا ہوا ہے, ابھی تک حتمی فیصلہ اس کا نہیں ہوا. رائٹ. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, یہ کرتارپور کے حوالے سے آج کل بڑا باجا بجایا جا رہا ہے امن کا. آپ کے خیال میں امن ضروری تو ٹھیک ہے, لیکن امن کی یک طرفہ فاختہ اڑانے کی, جس طرح سے آپ لوگ بھی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ پلیز پارڈن می سیئنگ سو, آپ لوگ بھی اڑانے کی کوشش کر رہے تھے. میاں صاحب یہاں سے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے, بھارتی گجرات کے سابق قصاب کی. اس کے بعد پھر وہ بھی نازل ہوئے یہاں پہ, کیک ویک کھایا آ کر کے انہوں نے, ساڑیوں کے شالوں کے تبادلے بھی ہوئے, آم کی پیٹیاں بھی ادھر سے ادھر ہوئیں. اس کے بعد پھر وہ ایک مشکوک قسم کا جو صنعت کار تھا وہ بھی یہاں آیا, مری میں آرام تشریف فرما کیا. اس کے بعد پھر وہ عین غین ہو گیا. یہ کنٹینویشن بھی سمجھی جائے نا نون لیگ کے حکومت کی, یا اس میں اس دفعہ کوئی قدر مشترک نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو مارا ماری وہاں ہوئی ہے, قتل و غارت ہوئی ہے, پیلٹ گن استعمال کی گئی ہیں, اور دن دہاڑے ان کے مکانات کو بارود سے اڑایا گیا ہے, اور جو ظلم ان پر ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی جگہ ہیں, یا فلسطین ہے اور یا پھر کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر. تو ان حالات میں یہ خواہش رکھنا کہ انڈیا نے جو اپنے ملک کے اندر فضا قائم کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام اسلامی رکھتا ہے تو اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, ملازمتوں کے لیے مسلمان کے نام کے ساتھ وہ اگر درخواست دیتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کرتے کرتے انڈیا کے اندر مسلمانوں کا یعنی ایک باعزت طریقے سے رہنا بسر کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہوگا. عام دیہاتوں میں نہ پولیس ان کی مدد کرتی ہے, نہ انتظامیہ مدد کرتی ہے, اور جو ہندو پریا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں, اور وہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں ان کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا ترجمہ القرآن میں پورا ایک مضمون ہے کہ آج وہاں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے, کیا حالات ہیں. ایک گاؤں کا ایک حوالے سے نام دیا گیا ہے, بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے. Got your point sir, unfortunately I'll have to wind up over here. ناظرین, یہ تھے مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر اللہ سے ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار کشمیریوں کے حالات پر رحم فرماتے ہوئے ہماری حکومتوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے, چاہے وہ سابقہ تھیں, چاہے وہ آنے والی ہوں, چاہے وہ موجودہ حکومت ہو, کہ کشمیری عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا سے تعلقات کے لیے پینگیں بڑھائی جائیں. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.